अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक और कत्ल केस रुदाद, जिसका नाम है कोता बी। और ये एक ऐसे शख्स का किस्सा है जो ईमान व इंसाफ की राह पर चलना चाहता था। तो चले शुरू करते हैं। शक्ल सूरत और वज़ाकता से वो एक आसूदा हाल शख्स मालूम होता था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 42 साल के लगभग थी, लेकिन बाद में उसकी उम्र 40 साल मालूम हुई। मगर जब मैंने उसे देखा तो उस वक्त वो मर चुका था। उसकी लाश बस्ती से बाहर झाड़ियों में पड़ी थी। उसका लिबास तकरीबन नया था। शलवार कमीज़ के ऊपर उसने उम्दा किस्म की वास्कट पहन रखी थी। उसके चेहरे, सर और कंधों पर चोटों के नुमायां निशानात थे। कुछ निशान हाथों और बाजुओं पर भी थे, लेकिन खून कहीं से नहीं निकला था। सब अंदरूनी चोटें थीं। लाश की इत्तला हालबन एक कुम्हार ने दी थी। वो सुबह सवेरे मिट्टी ढोने के लिए निकला था। उसका कुत्ता भी उसके साथ था। अचानक उसके कुत्ते ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसने सूरत हाल मालूम करने के लिए आगे बढ़कर देखा तो वहाँ ये लाश पड़ी थी। लाश की इत्तला मिलते ही मैं चंद सिपाहियों को हमरा लेकर मौके पर पहुंच गया। मुझे मकतूल के जिस्म पर पाई जाने वाली चोटों से ये अंदाज़ा होता था कि उसे लाठियों से मारा गया था। सबसे पहले मैंने मकतूल की जामा तलाशी ली। उसकी जेबों से कोई काबिल ज़िक्र चीज़ बरामद नहीं हुई, ना नकदी और ना कोई और कीमती चीज़। इसके बाद मैंने आसपास का जायज़ा लिया। कुछ दूर झाड़ियों में एक नई क्राकुली टोपी पड़ी हुई दिखाई दी। वो भूरे रंग की खासी कीमती टोपी थी। उसके अंदर लगे हुए लेबल पर गालिबन नवाब सन्स केप मेकर्स लिखा था और पता पुरानी अनारकली दीमाल रोड लाहौर का था। ये टोपी लाश से तकरीबन 50 कदम दूर पड़ी हुई मिली थी। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा तो कुछ फासले पर एक रंगीन कपड़ा झाड़ी में उलझा हुआ दिखाई दिया। मैं उसके करीब गया तो वहाँ काफ़ी तादाद में ज़नाना कपड़े दिखाई दिए। कुछ ज़मीन पर बिखरे पड़े थे और कुछ झाड़ियों में उलझे हुए थे। ये जगह टोपी वाली जगह से 20-25 कदम दूर थी। करीब ही एक सूटकेस भी खुला पड़ा था। सूटकेस के इर्द गिर्द कुछ इशियाए सिंगार और चंद जोड़े ज़नाना जूतों के पड़े थे। कपड़े ज़्यादातर ज़नाना थे और तमाम नए थे। कुछ बग़ैर सिला कपड़ा भी था। ज़नाना जूते भी नए थे। सूटकेस के अंदर नकदी या जेवर नहीं था। मेरा पहला तासुर ये था कि वो कोई मुसाफिर था जिसे उठाई गिरों ने लूट कर हलाक कर दिया था। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और वकूए के करीब रहने वालों से पूछ गुछ शुरू की। इत्तेफाक से एक शख्स ऐसा मिल गया जिसका ख्याल था कि उसने गुज़श्ता रात मकतूल को देखा था। वो रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल चलाता था और रात को अमूमन देर से घर आता था। उसका नाम कादिर बख्श था। उसने बताया कि जब वो होटल से घर पहुंचा तो उस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे थे। उसने देखा कि एक शख्स जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर स्याह वास्कट पहन रखी थी, उनके एक पड़ोसी के दरवाज़े के सामने से हटकर लड़खड़ाता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। दरवाज़े में कोई शख्स खड़ा बुड़बुड़ा रहा था। जब वास्कट वाला चंद कदम दूर चला गया तो दरवाजे में खड़े शख्स ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कादिर बख्श, तुमने आगे होकर पूछा नहीं कि वो कौन शख्स था और रात के वक्त जंगल की तरफ क्यों जा रहा था? मुझे ख्याल तो आया था, कादिर बख्श ने जवाब दिया, लेकिन एक तो उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था, दूसरे मेरी जेब में दिन भर की बिक्री के पैसे थे, इसलिए मैंने जंगल की तरफ जाना मुनासिब ना समझा। मैंने उसे साथ लिया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जहाँ उसने मकतूल को देखा था।
تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت نے گھونگھٹ کی اوٹ سے باہر دیکھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہن جی، یہ ملک صفدر حیات ہیں، اس علاقے کے تھانے دار جنجوا صاحب کو باہر بھیج دیں۔ عورت دروازہ بھیڑ کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 25-26 سالہ نوجوان قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا باہر آیا۔ بال اس کے چھوٹے اور بدن کسرتی تھا۔ کیا حکم ہے جناب؟ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابا جی تو اس وقت اڈے پر ہوں گے۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ افتخار علی جنجوا، اس نے جواب دیا۔ افتخار علی؟ قادر بخش کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات اس نے ایک واسکٹ والے شخص کو تمہارے دروازے پر دیکھا تھا۔ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، دیکھا تو میں نے بھی تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ تم نے کیسے دیکھا تھا؟ آدھی رات کے وقت کسی نے بڑے زور سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میری چارپائی برآمدے میں تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز لگائی مگر باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے احتیاطاً لاٹھی اٹھا لی اور باہر جا کر دیکھا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص جھومتا جھامتا واپس جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز بھی دی مگر وہ رکا نہیں۔ میں سمجھا کوئی پاگل ہے، اس لیے میں نے دروازہ بند کیا اور واپس چلا گیا۔ لاٹھی کے ذکر سے میں ذرا سا چونکا۔ میں نے پوچھا، اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیکھا۔ افتخار علی، میں تمہاری لاٹھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ترکی میں بات نہیں کی۔ رات کو جو لاٹھی لے کر تم دروازے پر آئے تھے وہ لاٹھی باہر لاؤ۔ اس نے سر جھٹکا اور لاٹھی لینے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے قادر بخش سے پوچھا، یہ افتخار علی جنجوا کیسا آدمی ہے؟ آدمی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کبڈی کا بڑا اچھا کھلاڑی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ رات کو تم نے واسکٹ والے کے ہاتھ میں کوئی سوٹ کیس وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ اس وقت تھا تو اندھیرا، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہوتا تو ضرور نظر آ جاتا۔ لمحہ بھر کے بعد افتخار علی ایک لاٹھی لیے ہوئے باہر آیا۔ اس کے ایک سرے پر سم چڑھا ہوا تھا اور اچھی مضبوط لاٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، گھر میں اور کتنی لاٹھیاں ہیں؟ اس کے چہرے پر برہمی نظر آنے لگی۔ تیوری چڑھا کر بولا، یہی ایک لاٹھی ہے۔ میں نے لاٹھی کے دونوں سروں کا بغور جائزہ لیا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی انسانی بال اس کے سم میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے لاٹھی واپس کر دی اور چند سوالات کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت صبح 3 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر قادر بخش کا بیان درست تھا تو نامعلوم قاتل یا قاتلوں نے رات کے 10:30 اور 11 بجے کے درمیان مقتول کو ضربات پہنچائی تھیں اور غالباً اسے مردہ سمجھ کر وہاں چھوڑ گئے تھے۔ واضح طور پر وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا تھا اور مدد کے لیے جنجوا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ابھی تک مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اس کی تصویریں دوسرے علاقے کے تھانوں کو بھجوا دی اور نامعلوم قاتل کے خلاف رپورٹ درج کر لی۔ اگلے روز مشرقی تھانے کا ایک SI میرے پاس آیا اور بتایا کہ مقتول کا نام لیاقت علی تھا اور وہ 6 سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا؟ جی ہاں، اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ہمارے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھائی گئی تھی مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر تو تمہارے پاس اس کے گھر کا پتہ ضرور ہوگا۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں اس کا پتہ نوٹ کر کے لے آیا ہوں۔ تم نے اس کے گھر والوں کو کسی قسم کی اطلاع تو نہیں دی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، میں لیاقت علی کے گھر گیا تھا لیکن اطلاع دیے بغیر واپس آ گیا۔ میری ہمت نہیں پڑی، یہ کام آپ ہی کریں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، جب آپ لیاقت علی کے گھر جائیں گے تو آپ خود ہی ساری بات سمجھ جائیں گے۔ میں نے پتے پر نظر ڈالی اور اسی وقت اٹھ کر روانہ ہو گیا۔ لیاقت علی کا ایک منزلہ مکان شہر کے مشرقی حصے میں واقع تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور یوں مسکراتے ہوئے باہر دیکھا جیسے اسے کسی بہت ہی عزیز ہستی کی آمد کی توقع تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔
اس نے سستے قسم کا میک اپ کر رکھا تھا اور خاصی بنی سنوری ہوئی تھی، لیکن اس کا سنگھار کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے اس نے پہلی مرتبہ سنگھار کیا ہو۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، عقب سے کسی لڑکی نے آواز لگائی، امی، ابو آ گئے؟ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ ایسائی لیاقت علی کے قتل کی اطلاع دینے کی ہمت کیوں نہیں کر سکا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کا اور 2 جوان بچیاں اپنے باپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد 2 بنی سنوری لڑکیاں بھی دروازے پر پہنچ گئی۔ ان کی عمریں 15 اور 17 برس کے لگ بھگ تھیں۔ لیاقت علی کا یہی گھر ہے؟ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بجائے کہا، میں لیاقت علی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ان کی بیوی ہیں؟ جی ہاں، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کے دوست ہیں؟ بات اطمینان سے کرنے والی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ اس نے بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ایک سادہ سی بیٹھک کھول کر مجھے اندر بٹھایا۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ وہ سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل آپ کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے۔ جی ہاں، یہ 5-6 سال پرانی بات ہے، رحمت بی بی نے کہا، لیکن اب ان کا پتہ مل گیا ہے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے۔ پرسوں ہمیں لاہور سے ان کا خط ملا ہے۔ وہ آج آنے والے ہیں۔ آنا تو انہوں نے کل تھا، مگر شاید کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ کیا آپ ان کا خط دکھا سکتی ہیں؟ بات کیا ہے جی؟ آپ بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ پھر اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، محمودہ بیٹی، اپنے باپ کا خط ذرا ادھر لانا۔ محمودہ دونوں لڑکیوں میں سے بڑی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے بعد اندر سے خط نکال لائی۔ رحمت بی بی نے بیٹی کے ہاتھ سے خط لے کر اسے واپس بھیج دیا اور بولی، اس خط میں کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کیوں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں؟ دراصل آپ کے شوہر کو حادثہ پیش آ گیا ہے، میں نے کہا اور اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ یا اللہ خیر، اس نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ کیسے حادثہ پیش آ گیا؟ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پروردگار، ہمیں بڑی مدت کے بعد یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہوا تھا، ہم پر رحم کی نظر کرنا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خط پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، پیاری بیٹی محمودہ، میں آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں کہ اتنا عرصہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہ دے سکا۔ دراصل میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اور ایک چکر میں پھنس گیا تھا۔ 13 تاریخ کو گھر پہنچ رہا ہوں، ساری تفصیل گھر پہنچ کر بتاؤں گا۔ تمہیں اور حمیدہ کو بہت سا پیار، اپنی امی کو میری طرف سے سلام کہنا اور اس خط کا کسی سے ذکر نہ کرنا، تمہارے ابو۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ رحمت بی بی نے کہا۔ محمودہ کے ابا کو کیا ہوا ہے؟ رحمت بی بی، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن ضرور واپس جانا ہے۔ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جانے والوں کی جدائی پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا میرے شوہر فوت ہو گئے؟ ہاں، وہ آج صبح ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ رحمت بی بی کی دونوں بیٹیاں جو دروازے کے پاس کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھیں، چیختی ہوئی اندر آئیں اور اپنی ماں سے لپٹ گئیں۔ میں آج بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کا سربراہ جو 6 سال کی روپوشی کے بعد واپس آ رہا تھا، گھر کے قریب پہنچ کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم اور شناخت کے بعد لیاقت علی کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اب مجھے پتہ یہ چلانا تھا کہ لیاقت علی کو کس نے قتل کیا تھا اور اس کا محرک کیا تھا۔ اگلے روز میں نے لیاقت کے دوستوں اور عزیزوں سے ملنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی نئے اسرار سے پردہ اٹھنا شروع ہوا۔ لیاقت کے دوستوں نے بتایا کہ لیاقت بہت ہوشیار آدمی تھا اور جائیداد کی دلالی کرتا تھا، لیکن اچانک وہ ایک چکر میں پھنس گیا جس کی وجہ سے اسے شہر چھوڑنا پڑا۔ اس چکر کی تفصیل لیاقت کے ایک پرانے دوست سے معلوم ہوئی۔ اس کا نام منور حسین تھا اور وہ بات شروع کرنے سے پہلے اس پر تبصرہ ضرور کرتا تھا۔
मलिक साहब, बात यह है कि इंसान पर जो मुसीबत वारिद होती है उसके दो सबब हो सकते हैं। नेक इंसान पर जो मुसीबत आती है उसका सबब ये होता है कि खुदा उसे अदना से आला दर्जे की तरफ ले जाना चाहता है, और बुरे इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसकी बदअमाली के सबब से आती है। आपने लियाकत के बारे में सवाल किया है तो मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं कि मरने वाले का ज़िक्र खैर करना चाहिए, लेकिन बाज़ तल्ख़ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें बेनकाब करना ही पड़ता है। लियाकत इस शहर में अच्छा खासा रह रहा था, आमदनी उसकी ठीक ठाक थी, एक सलीका शार बीवी थी, 2 फूल जैसी बच्चियां थीं, लेकिन वो अक्सर अपनी अस्तवाजी ज़िंदगी के बारे में शिकवा करता था। कहता था बीवी से बनती नहीं। मैं मशरिक़ की बात करता हूँ तो वो मग़रिब की बात करती है, मैं आसमान की बात करता हूँ तो वो ज़मीन की बात करती है। मैं लियाकत से कहता था अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए ओके सोके वक्त पास कर। वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। लेकिन वो अल्लाह का बंदा परियों की बातें करता था। एक दिन उसने बड़ी राजदारी से मुझे बताया कि एक लड़की को उससे मोहब्बत हो गई है। ज़रा गौर करें इस बात पर। उसने ये नहीं कहा कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, बल्कि ये कहा कि एक लड़की को उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा पागल मत बनो, ये मोहब्बत वगैरह सब फिल्मों के खेल हैं। तुम अयालदार आदमी हो, माशरे में तुम्हारी इज्जत है, मोहब्बत के फड्डे में टांग मत अड़ाओ। लेकिन मलिक साहब, वो अपने वारिस शाह ने क्या अजब कहा है कि इश्क न पूछे ज़ात। लियाकत दिन ब दिन उस लड़की का दीवाना होता चला गया। वो मेरी बात समझने के बजाय मुझे दूसरी शादी के बारे में 100 दलीलें देता था। एक दिन मैं तंग आ गया। मैंने कहा ठीक है प्यारे, अगर तुमने औखली में सर दे ही दिया है तो कर लो दूसरी शादी, लेकिन 2 बातें याद रखो। अव्वल ये कि शादी लड़की के माँ बाप की रजामंदी से करना, और दोनों बीवियों के साथ मसावी सलूक करना। कहने लगा ये दोनों बातें मुमकिन नहीं। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि लड़की को सारी ज़िंदगी घर बिठाए रखना मंजूर है, मगर बीवी बच्चों वाले के साथ शादी नहीं करेंगे। और उधर मेरी ज़हमत बीबी कहती है कि अगर कोई दूसरी औरत घर में आई तो वो उसकी टांगें तोड़ देगी। वो गुस्से में अपनी बीवी को ज़हमत बीबी कहता था। बात यह मलिक साहब कि हमारे माशरे में गैरत के नाम पर बास जाली कदरों ने हमारी जड़ों में कदम जमा लिए। अब आप देखें ना, दूसरी शादी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आदमी दूसरी शादी की ज़रूरत महसूस करता है और अखराजात भी बर्दाश्त कर सकता हो तो उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, वरना वो पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी शादी की इजाज़त में यही तो बड़ी खूबी है कि पहली भी रहती है और दूसरी की जगह भी बन जाती है। जनाब, बात लंबी हो जाएगी, इस किस्से को मुख्तसर करता हूँ। जब लियाकत को दोनों तरफ से इजाज़त ना मिली तो उसने दरपर्दा शादी का प्रोग्राम बनाया। बकौल उसके लड़की हर तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि वो उसकी खातिर जान देने पर भी तैयार थी। बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसकी लियाकत के साथ शादी ना हुई तो वो दरिया में छलांग लगा देगी। तो जनाब, एक दिन लियाकत गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, पानी में नमक की तरह गायब हो गया। मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, वापस भी आया तो किस हाल में वापस आया। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। मैंने पूछा शादी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। शादी उसने यकीनन कर ली होगी, मुनव्वर हुसैन ने कहा। आदमी बड़ा होशियार था, कहने को तो मुझे सब कुछ बताता था, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं जानता। उसने ना तो मुझे लड़की का नाम बताया था और ना ही अपने मंसूबे की तफसील बताई थी। उसका कहना था कि अगर कोई बात छुपाने वाली है तो उसे सबसे छुपाना चाहिए, किसी एक को भी नहीं बताना चाहिए। लिहाजा वो एक रोज़ चुपके से गायब हो गया। क्या आप लड़की के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते? कम से कम आपने कोई अंदाज़ा तो ज़रूर लगाया होगा। मेरा मतलब है कि लियाकत अकेला तो नहीं गया होगा। जिस लड़की के साथ उसने शादी का प्रोग्राम बनाया था वो भी यकीनन उसके साथ गई होगी, और ये एक ऐसी बात है जो छुपी हुई नहीं रह सकती। बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप अपनी इज़्ज़त की खातिर इस किस्म की बातों को मसलहत के पर्दे में छुपा लेते हैं। लियाकत की रुपोशी के 10-12 दिन बाद मैंने एक लड़की की गुमशुदगी की मुबहम सी खबर सुनी। लियाकत के मोहल्ले में सदरुद्दीन नामी एक शख्स रहता है।
ادھر مین بازار میں اس کی بجلی کے سامان کی دکان ہے۔ کھاتا پیتا آدمی ہے۔ اس کی 5 یا 6 بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حمیرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ گھر والے شروع میں یہی کہتے رہے کہ حمیرہ کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی ہے، لیکن یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ بچپن میں وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ لیاقت جس لڑکی کی بات کرتا تھا وہ یہی تھی۔ کیا یہ لڑکی حمیرہ بھی دوبارہ واپس نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آئی۔ صدر الدین ایک ان پڑھ اور سخت گیر شخص ہے۔ مجھے امید نہیں کہ اب وہ حمیرہ کو اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرے۔ میں نے منور حسین سے صدر الدین کے گھر کا پتہ لیا اور شام کو اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر اسی محلے میں تھا جس میں لیاقت علی کا گھر تھا۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں حمیرہ نامی لڑکی کے سلسلے میں صدر الدین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کا نام شاید رفیع الدین تھا اور وہ حمیرہ کا بھائی تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک معمر عورت اندر آئی۔ اس کے بال جزوی طور پر سفید تھے اور صحت اچھی تھی۔ وہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ حمیرہ کی ماں عشرت بیگم تھی۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا، رفیع کے ابا تو ابھی گھر نہیں آئے۔ آپ حمیرہ کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ 6 سال پہلے آپ کی بیٹی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولی، یہ داغ ہمارے مقدر میں لکھا تھا سو لگ گیا۔ اب اس بات کے ذکر سے کیا حاصل؟ اس عرصے میں آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کیا؟ کوئی خط یا کوئی پیغام وغیرہ؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا سا تامل کیا، پھر بولی، مجھے 2-3 مرتبہ اس کا پیغام ملا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی، صرف اتنا پیغام بھیجا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ اس بارے میں بھی ہمیں کوئی تفصیل نہیں معلوم، بس اندازہ ہے کہ شادی کر لی ہوگی۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کس شہر میں رہتی ہے۔ اللہ اسے جہاں رکھے خوش رکھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کے محلے میں ایک شخص لیاقت علی رہتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ 6 سال پہلے روپوش ہو گیا تھا۔ چند روز پہلے ہمیں بستی کے باہر اس کی لاش ملی ہے۔ کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بولی، ہاں سنا تو ہے، کہتے ہیں وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اسی لمحے ایک فربا اندام بوڑھا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ عشرت بیگم، تم اندر جاؤ، اس نے آتے ہی کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی۔ اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور وہ خاصا برہم معلوم ہوتا تھا۔ آپ کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اچھا جی، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ وہ بوڑھا آدمی تھا مگر بڑا اوکھا بول رہا تھا۔ پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیں حاجی صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گرفتاری کی ضرورت پڑی تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ میرا نام صدر الدین شاہ ہے، اس نے کہا۔ شاہ بھی ہیں آپ؟ صرف شاہ ہیں یا سید بھی ہیں؟ آپ کام کی بات کریں جناب۔ ہم شاہ ہیں یا گدا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ چونکہ اس نے ادب آداب کی پرواہ نہیں کی تھی، اس لیے میں نے بھی اسی انداز میں کہا، شاہ جی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی حمیرہ 6 سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ آج کل وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا، سنبھل کر بات کریں تھانے دار صاحب، میں کسی حمیرہ کو نہیں جانتا۔ اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری کوئی بیٹی کبھی گھر سے نہیں بھاگی۔ شاہ جی، کیا آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کی کسی بیٹی کا نام حمیرہ نہیں ہے؟ مجھے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تصدیق کی ضرورت نہ ہو، لیکن قانون کو ضرورت ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ بگڑ کر بولا، اپنا قانون اپنے پاس ہی رکھیں۔ اچھی طرح سوچ لیں شاہ صاحب، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ کو بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے لیاقت علی کے قتل کے سلسلے میں عدالت سے اس کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور ایک ASI کو 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔
تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اسے گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ASI کو بناوٹی غصے سے کہا، میر باش، یہ حاجی صاحب تو بڑے عزت دار لوگ ہیں، تو میں نے کہاں پکڑ لائے؟ کیوں جی حاجی صاحب، خیر تو ہے؟ ملک صاحب مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ صدر الدین شاہ ہکلا کر بولا، میں دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا، یہ آپ کے آدمی مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے، آپ ہی نے بھیجا ہوگا انہیں۔ حاجی صاحب ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم تو قانون کے بندے ہیں، اور آپ تو جانتی ہی ہیں کہ قانون بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح گولی کے راستے میں آنے والا چھلنی ہو جاتا ہے، اسی طرح قانون کے راستے میں آنے والا بھی چھلنی ہو جاتا ہے۔ میں نے ASI سے کہا، میر باش، حاجی صاحب کی ہتھ کڑی اتار دو اور انہیں ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ ASI نے صدر الدین کی ہتھ کڑی اتار دی اور ایک سپاہی پانی لے آیا۔ صدر الدین نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور بولا، ملک صاحب مجھے افسوس ہے کہ کل آپ کے ساتھ کچھ نرم گرم بات ہو گئی تھی، بیٹھیں۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نرم گرم باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیا۔ میں کل آپ کی بیٹی حمیرہ کی بات کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اب تو آپ کو اس کے بارے میں یاد آ گیا ہوگا۔ 6 سال اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔